अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। एक बड़ी खबर सामने आई है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात एक नुक्ते पर आकर रुक गए हैं। पीटीआई चाहती है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा तो ही 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर सकते हैं। खुद इमरान खान ने भी आज यही बात कही, यानी इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा खुद इमरान खान की रिहाई है, मगर दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये मुतालबा मानने से साफ इनकार सामने आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी का वीडियो बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने भी यही मुतालबा सामने रख दिया। खान ने पूरी पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। खान ने इस तरह तो बहुत से हमें लाएमल भी भेजा है, बहुत से पैगामात भी भेजे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हम आपके सामने लेके आएंगे। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आएँ और ख़ुद अपनी ज़बान से अवाम को अगला लाए अमल दें। अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये ख़ास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से खिताब नहीं करें। वाज़ेह कर रही है बुशरा बीबी के पार्टी के अंदर से अब कोई भी कहे, मगर एहतजाज उसी वक्त ख़त्म होगा जब इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा और वो खुद ही आकर ये बात कहेंगे। मगर बुशरा बीबी अपने वीडियो पैगाम में यहाँ तक नहीं रुकी हैं। उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से भी एक बहुत अहम बात की है, चार्जशीट किया है और बताया है कि जब इमरान खान सऊदी अरब गए, वो वापस आए तो जनरल बाजवा से कहा गया कि हम अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, तुम किसको ले आए हो। क्या उन्होंने बात की है, क्या बड़ा बयान दिया है, देखिए। खान ने बहुत पहले ये बताया था कि ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी बाद में। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पाँव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सज़ा दी जा रही है। बड़ा बयान बुशरा बीबी की तरफ से सामने आया है। सऊदी अरब को बाकायदा तौर पर उन्होंने चार्जशीट किया है कि जो दौरा किया इमरान खान ने सऊदी अरब का और उसके बाद उन्हें सज़ा दी जा रही है। सऊदी अरब की तरफ से पैगाम भी आया कि हम अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, तुम किसे ले आए हो। ये सारी बातें बुशरा बीबी ने पैगाम के हवाले से कही हैं। फिर साथ में भी कह दिया है कि कोई भी कहे 24 नवंबर का एहतजाज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे और ख़ुद आकर आवाम से नहीं कहेंगे। तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर रही है कि एक ही एजेंडा है, एक ही मुतालबा है, वो इमरान खान की रिहाई है और हुकूमत इस मुतालबे को मानने से साफ इनकार कर रही है। और इस बात पर इस वक्त डेडलॉक कायम हो गया है। दारुल हुकूमत में पीटीआई के एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है जिसमें हुकूमत को हालिया हुकूमती कानून साजी का ही हवाला देकर पाबंद कर दिया गया है कि अमन व अमान बरकरार रखते हुए कानून के खिलाफ किसी एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त ना दी जाए। यानी इस वक्त जो एक अदालती ऑर्डर है वो भी हुकूमत के फेवर में आ गया है, जबकि हुकूमत को पीटीआई से एहतजाज के बारे में मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी अदालत ने हिदायत की है। इमरान खान ये उम्मीद किए हुए थे कि तोशाखाना केस 2 में जमानत के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी और फिर वो 24 नवंबर के एहतजाज को खुद लीड करेंगे और एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात सिर्फ इसी एक नुक्ते पर हो रहे हैं और वो नुक्ता है खुद इमरान खान की फौरी रिहाई। मगर एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाने वाले सेनेटर फैसल बाउडा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वाज़ेह कर रहे हैं कि फिलहाल इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है, बल्कि मोहसिन नकवी ने तो यह तक कह दिया है कि
کہ پی ٹی آئی سے تو مذاکرات ہی نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے مذاکرات کے ایک اور کردار علی امین گنڈاپور نے بھی اچانک عمران خان کے موقف کے برخلاف یہ کہہ دیا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، یعنی خود عمران خان کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے علی امین گنڈاپور اور غور خان پیغام لے کر میرے پاس آ رہے ہیں، مگر علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، مگر خبریں یہ ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آج پہلے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر غور خان کے ذریعے آفر آئی تھی مجھے کہ احتجاج ملتوی کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے جس اہم حکومتی شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے وہ ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، جو نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں بلکہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ آج انہوں نے واضح طور پر مذاکرات کے دعووں اور خبروں کی تردید کر دی اور کہا کہ پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے ہیں۔ میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ، لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ آج عمران خان کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس کے بعد اب کوئی مذاکرات آگے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جمعرات آخری ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ہم مذاکرات کر کب رہے ہیں؟ ڈیڈ لائن تو اس کی ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے یا کوئی بعد ہم مذاکرات جب کریں۔ اگر ان کی خواہش ہے تو وہ اوپن کریں، اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ یہ ہمیں کہیں کہ 24 نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے، ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں، یہ کسی صورت ممکن نہیں۔ عمران خان کا نیا مطالبہ ہے کہ مجھے رہا کر دیں، احتجاج ختم ہو جائے۔ میں نے رہا کرنا ہے تو مجھے پتہ نہیں، ابھی تک میرے پاس یہ پاور تو نہیں آئی رہا کرنے کی۔ عدالتیں ہیں، ان سارے مقدمات کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں بات چیت کرنی، پھر وہ عدالت سے کریں، جنہوں نے ان کو رہا کرنا ہے، ہمارے سے نہیں کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی مذاکرات سے صاف انکار کر رہے ہیں، لیکن آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات کی آفر بھی دوسری طرف سے آئی تھی۔ اڈیالہ جیل میں مقدمات کی سماعت کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر غور خان کے ذریعے آفر آئی کہ احتجاج ملتوی کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خود سمیت انڈر ٹرائل لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کر رکھا تھا تاکہ مذاکرات کی سنجیدگی کا پتہ چل جائے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ یہ ڈیمانڈ وہ تھی جو فوری طور پر پوری ہو سکتی تھی، لیکن حکومت نے پوری نہیں کی۔ مذاکرات چلتے رہتے ہیں مگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ سیریس نہیں ہے اور صرف احتجاج ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ نے کل میری ضمانت منظور کی، حکومت کے پاس سنہری موقع تھا کہ مجھے رہا کر دیتے، لیکن واضح ہو گیا کہ حکومت مجھے انگیج کر کے معاملے کو طول دینا چاہتی ہے۔ ہائی کورٹ ضمانت منظور کرتی ہے اور یہاں پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ رہائی نہیں دینی۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اصل طاقت جس کے پاس ہے اسی نے یہ سب کیا ہے۔ ہمیں حکومت کی نیت کا پتہ چل چکا ہے، احتجاج بھی ہوگا اور مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ 24 نومبر کا احتجاج 100% ہوگا۔ اب واضح ہو چکا ہے کہ مجھے 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کریں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں ان کے نام نہیں بتا سکتا، لیکن جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں سنجیدگی نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ کل مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کر دیں، اس کے بدلے میں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ علیمہ خان نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ دہرا دیا۔ کل ہمیں کہا گیا تھا کہ آج عمران خان رہا ہو جائیں گے، تو کل ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا اور ہم نے کہا ان لائرز کو کہ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں اعتبار تھا کہ یہ جو پیشکش کر رہے ہیں یہ آیا پورا اتریں گے اس پہ کہ نہیں۔ تو جب سارے کیسز ختم ہو گئے، رات کو ایک مزاحیہ قسم کا کیس انہوں نے عمران خان کی 5 دن کی پولیس کو ریمانڈ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کل مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ 10 دن کے لیے 24 تاریخ کا احتجاج ملتوی کرتے ہیں۔ اس کے جو عوض یہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ جو ناحق قید میں ہیں ان کو آپ رہا کریں۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ 24 تاریخ ایک بہت اہم تاریخ ہے، یہ میری فائنل کال ہے۔ بالکل نہ سوچیں یہ جو ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں، جو آپ کو برگلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پنڈی بیٹھیں گے جب تک ان کا جو عمران خان کے 3 مطالبوں میں جو پہلا آسان مطالبہ ہے، نیتوں کی بات ہو رہی ہے نا اس وقت، آپ سارے ناحق قیدیوں کو رہا کریں، عمران خان سمیت۔
اور اب پی ٹی آئی نے احتجاج روکنے اور مذاکرات کرنے کے لیے عمران خان کی رہائی کی شرط رکھ دی ہے. دیگر رہنما بھی یہی بات کر رہے ہیں, جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کی بات بن جائے اور احتجاج نہ کرنا پڑے. کل عمران خان کو توشہ کیس 2 میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملی تو پی ٹی آئی توقع کر رہی تھی کہ یہ آخری کیس تھا جس میں عمران خان گرفتار تھے, اس لیے اب ان کی رہائی بنتی ہے. لیکن حکومت نے واضح کیا کہ عمران خان کی رہائی کا بالکل بھی امکان نہیں ہے, وہ پہلے ہی 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار ہیں. اس کے بعد رات گئے راولپنڈی پولیس نے ایک اور مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی جو 28 ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاج سے متعلق ہے. تھانہ نیو ٹاؤن میں درج اس مقدمے میں جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے آج عمران خان کو جیل کے کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج نے عمران خان کا 5 روزہ منظور کر لیا جسمانی ریمانڈ. جبکہ آج ایک بار پھر توشہ کیس 2 میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی اور سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. صورتحال میں پی ٹی آئی کے احتجاج میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں. عمران خان مذاکرات کی تصدیق کر رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور بیسٹر غور خان کا نام لے رہے ہیں جن کے ذریعے مذاکرات کے لیے آفر آئی ہے. لیکن خود علی امین گنڈا پور اور وزیر داخلہ محسن نقوی جن کا دوسرے فریق کی طرف سے مذاکرات کے طور پر نام لیا جا رہا ہے, وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے جیو نیوز پشاور کے بیورو چیف شکیل فرمان علی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کے حوالے سے ہمارے حکومت سے مذاکرات نہیں ہو رہے. عمران خان کی رہائی کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے. احتجاج ہو رہا ہے اور ہر صورت میں ہوگا. 24 نومبر کو اسلام آباد جائیں گے. لیکن عام بات یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کل اور پرسوں عمران خان کے ساتھ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر خان کی طویل ملاقاتوں کا بندوبست کیوں اور کس نے کرایا تھا؟ اگر حکومت چاہتی تو ملاقات ہونے ہی نہ دیتی, اور کل تو ملاقات کا دن بھی نہیں تھا. اس لیے صاف ظاہر ہے کہ حکومت کی رضامندی اور بیک ڈور رابطوں کے بعد ہی ملاقاتوں کا اہتمام کیا گیا تھا. جبکہ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی جنہوں نے 24 نومبر کے احتجاج کے بارے میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے شروع ہونے سے پہلے خبر دے دی تھی, بیک ٹو بیک ان کی خبریں آئیں, صحیح ثابت ہوئیں. پہلے پی ٹی آئی نے انکار کیا, پھر عمران خان نے ان کی خبر کی تصدیق کی. ان کی آج بھی دی نیوز اور جنگ میں ایک اور خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ابتدائی رابطے کے بعد 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ان ملاقاتوں کا مقصد باضابطہ مذاکرات شروع کرنے کے امکانات پر غور کرنا ہے. ان میں سے ایک میٹنگ میں صرف 2 افراد نے شرکت کی, ہر فریق کی طرف سے ایک نمائندہ شامل ہوا تھا. دوسری میٹنگ میں 3 لوگوں نے شرکت کی اور یہ رابطے اعلیٰ سطح کے ہیں. خبر کے مطابق بریک تھرو کی صورت میں مذاکراتی عمل شروع ہوگا, تاہم پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوگی. موجودہ مرحلے پر دونوں فریقین جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات پہلے ماننے اور اس کے بعد مذاکرات کا معاملہ نہیں ہوگا. سیاسی طور پر پی ٹی آئی جو بھی کہے, عمران خان اور حکومت کے ساتھ ان مذاکرات میں مصروف لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات کو فوری طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکراتی عمل شروع ہونے کی صورت میں دونوں فریق اپنے اپنے مطالبات پیش کریں گے جو بریک تھرو کی صورت میں باضابطہ بات چیت کرنے والوں کے روبرو پیش کیے جائیں گے. انصار عباسی کی خبر کے مطابق دی نیوز کے پاس ان 3 افراد کے نام موجود ہیں جو باضابطہ مذاکرات سے قبل ہونے والی بات چیت میں مصروف ہیں, لیکن معلومات شیئر کرنے والے ذرائع نے یہ شرط رکھی ہے کہ فی الحال نام سامنے نہیں لائے جائیں گے. خبر کے مطابق اگر آئندہ چند دن میں ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پیش رفت پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاجی مارچ کی کال واپس لینے کا باعث بن سکتی ہے. مذاکرات سے قبل مشاورتی عمل میں مصروف شخصیات باضابطہ مذاکرات کا عمل شروع کرنے کے لیے کسی معاہدے پر اتفاق کر لیتی ہیں تو حتمی منظوری کے لیے وہ اپنی متعلقہ اعلیٰ ترین قیادت سے رجوع کریں گی. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملے میں موجودہ مذاکرات میں شامل افراد عمران خان سے منظوری لیں گے, اور حکومت کے معاملے میں دیکھیں تو وہ اہم شخصیت جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کے لیے آغاز کے لیے وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کی منظوری حاصل کرے گی. یعنی یہ معاملات اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے. آج کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر انصار عباسی صاحب سے بات کریں گے. ان کے پاس ایکسکلوزیو خبر ہے. آج عمران خان نے کس انداز میں بات کی اور کیا بات کی, شبیر ڈار سے پوچھیں گے جنہوں نے عمران خان سے آج بہت سارے سوالات کیے. مگر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بشرا بی بی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اس پر ہم تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مسلسل ان کا موقف آپ کے سامنے رکھنے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, پروگرام لائیو ہے, وہ ہمیں جوائن کر اس پر بات کر سکتے ہیں. بڑی بات کی ہے بشرا بی بی نے, نہ صرف کارکنوں کو پیغام دیا ہے بلکہ سعودی عرب کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ الزام ان کی طرف سے لگایا گیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت جانے میں, اور اس وقت اور کیا کردار تھا, کیا انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بات کی ہے, ذرا دیکھیے. خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ, یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا, ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو.
اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں, کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں. بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں. انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, انصاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے, یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں دوبارہ آپ کو پتہ چلے تحریک انصاف کا موقف معلوم کریں. اس کے علاوہ جو دورہ تھا اس میں ایک اور شخصیت موجود تھی, ان کا موقف معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنرل باجوہ کا موقف معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج عمران خان نے اس حوالے سے جیل میں کیا کہا, موڈ کیا تھا, بہت سارے سوالات آج شبیر ڈار نے ان سے کیے. شبیر ڈار ہمارے ساتھ. شبیر ڈار بہت شکریہ. واضح اطلاعات ہیں کہ ایک تو ٹاپ مطالبہ تھا عمران خان صاحب کی رہائی, مگر یہ اطلاعات بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید کل ہائی کورٹ سے ضمانت کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے, 26 نومبر کو وہ خود لیڈ کر رہے ہوں, جشن ہو رہا ہو. کیا آج عمران خان صاحب سے بات کر کے آپ کو بھی لگا کہ انہیں اس بات کی فرسٹریشن ہے اور کہیں نہ کہیں امید تھی کہ رہائی ہو سکتی ہے؟ جی, عمران خان سے آج ہماری گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ جاری رہیں گے, لیکن جو احتجاج ہے ہمارا وہ ابھی تک ہم نے کال آف نہیں کیا ہے, نہ ہم کریں گے, اور احتجاج 100% ہوگا. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری رہیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو ان مذاکرات میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے, جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ سیریس نظر نہیں آ رہے ہیں, تو کیا فائدہ ہے ان مذاکرات کا, تو کیا آپ کوئٹ کر جائیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے کھلے رکھتے ہیں, ہم مذاکرات جاری رکھیں گے, لہذا یہ جو عمل ہے یہ پروسیس جاری رہے گا, لیکن احتجاج بھی ہمارا ہوگا. میں نے ان سے پوچھا کہ جن سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس طرح یہ چاہیں گے کہ آپ احتجاج بھی کریں, لاک ڈاؤن بھی کریں اسلام آباد میں, اور ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ آپشن کھلا رکھیں گے مذاکرات کا, لیکن ساتھ ہمارا احتجاج بھی ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز میری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہوئی, حکومت کے پاس سنہری موقع تھا کہ وہ مجھے رہا کرتے, اور میرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جتنے لوگ بھی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے. یہ جو مسئلہ ہے یہ فوری طور پر یہ پاسبل تھا, لیکن حکومت نے یہ نہیں کیا. اچھا, گزشتہ روز جو ان کی ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور خان سے, اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو لوگ میرے پاس پیغام لے کر آئے تھے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ احتجاج کال آف کرتے ہیں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن میں نے ان کو یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھا کہ اگر مجھ سمیت جو جتنے بھی لوگ ہمارے جیلوں میں ان کی رہائی ہوتی ہے, جو کہ پاسبل ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. لہذا وہ اس بات پر بزر ہیں کہ ایک تو میری رہائی پہلے ممکن بنائی جائے اور جتنے لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے, اس کے بعد آگے بڑھا جائے. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جو آپ کے دیگر مطالبات ہیں, اس میں 26ویں آئینی ترمیم رول بیک کرنا ہے, آپ کا مینڈیٹ کی واپسی ہے, آپ سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں, یہ تو ایک ٹائم ٹیکنگ معاملہ ہے, اس میں تو 6 ماہ 7 ماہ سال بھی لگ سکتا ہے. انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملات ہیں, یہ جو ہماری ڈیمانڈز ہے اس پر ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن جو ہو سکتا ہے, جو ہمارے لوگوں کی رہائی ہے وہ تو کریں, تاکہ ہمیں یہ نظر آئے کہ دوسری سائڈ سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ سنجیدہ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ دوسری سائڈ سے جو مذاکرات کر رہے ہیں جو لوگ, وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ابھی یہ نام نہیں بتاؤں گا چونکہ یہ عمل ابھی جاری ہے. میں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی دوسری طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نام نہیں بتاؤں گا, نہ مجھے پتا ہے. میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ دوسری سائڈ سے کون مذاکرات کرے؟ آپ کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی, طویل ملاقاتیں ہوئی ہے, آپ 1.5 سال سے جیل میں ہیں, آپ کو اپنے لوگوں نے نہیں بتایا جو آپ کے پاس آفر لے کر آئے ہیں, آپ سے بات کرنے آئے, انہوں نے نہیں بتایا کہ دوسری سائڈ سے ان کے ساتھ کون مذاکرات کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں یہ نام نہیں بتاؤں گا.
लेकिन जाहिर है एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल पड़ा है, हम ये चाहते हैं कि ये जारी रहे। बहुत शुक्रिया शबीर डार हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से अंदर की खबरें देते रहे हैं इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब, उनके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? साहब भाई साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपकी बैक टू बैक खबरें आ रही हैं, पहले तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का डिनाइल किया, मगर उसके बाद इमरान खान ने आपकी खबर की खुद ही तस्दीक कर दी और वो बात सही साबित हुई। आज एक अजब डेवलपमेंट हुई है, हालांकि 2 दिन में 2 मुलाकातें हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं मुज़ाकरात से इनकारी हो गए हैं, मोहसिन नकवी साहब भी मुज़ाकरात से इनकारी हो गए हैं। तो ये क्या हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी इसलिए अचानक दोनों पीछे हट रहे हैं, या बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है और इस वक्त एक तासुर दिया जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है? देखें, बेसिकली जो इनिशियली जो 1-2 मीटिंग्स हुई उसके बाद चीज़ें कुछ पॉजिटिवली आगे चल रही थी, लेकिन उसमें एक जो हुकूमत की तरफ से जब जो भी एक ऑफ़र थी कि इमरान खान साहब को किस किस्म का रिलीफ मिल सकता है कि जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए अगर आगे एक रिलीफ मिलता है तो कोई नए केसेस नहीं बनेंगे, उनको मज़ीद गिरफ्तार रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये जो 2 दिन अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो इमरान खान साहब के पास जाते रहे, तो इमरान खान साहब के पास जब वो ये बात लेके गए कि जी हुकूमत की तरफ से इस किस्म की बात की जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि जी आप कॉल ऑफ कर दें 24 नवंबर का ये जो प्रोटेस्ट है, तो उसके नतीजे में ये है कि जी आगे आपको जो है वो रिलीफ मिल सकता है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, सेकंड टियर लीडरशिप इमरान खान साहब के अलावा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो ज़्यादा तादाद में लोग थे वो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ थे। अभी भी लोगों की रिजर्वेशन है, लेकिन आपको पता है वो बोल नहीं सकते। लेकिन एनी हाउ इमरान खान साहब से जब वो मिले तो इमरान खान साहब ने उनको ये कहा कि डेडलाइन है जुमे के दिन की। अब ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ जो कि मैं न्यूज़ में छपेगी, जो जंग में भी छपेगी। उन्होंने डेडलाइन दी फ्राइडे की, मतलब कल की डेडलाइन दी कि फ्राइडे तक अगर मुझे रहा कर दिया जाता है तो सब ठीक हो जाएगा और 24 का जो ये जो प्रोटेस्ट है, जो मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह जश्न होगा, जिस तरह की वो बात की गई। लेकिन ये बात हुकूमत ने नहीं मानी। अच्छा, एक तो ये बात, लेकिन इसके साथ साथ में एक आपको चूंकि बहुत दिनों से ये जब से ये डिस्कशंस हो रही हैं, तो एक चीज़ ये कि जी इनिशिएट कैसे हुआ ये सारा कुछ, जो कॉन्टैक्ट किस तरह से हुआ। तो मैं आपको इतना ये बता दूं कि इस मसले के ऊपर जो एक जनरल इम्प्रेशन है कि शायद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। मेरे जो सोर्सेज हैं और मैं आपको बताऊं कि मैं जिनके ऊपर एतमाद करता हूं, ये जो इनिशिएट किया गया प्रोसेस ये बेसिकली पीटीआई की तरफ से कांटेक्ट किया गया था। और उसके बाद फिर यही बैकग्राउंड में जो डिस्कशंस हुई और फिर जो भी हुकूमत की तरफ से जो भी शख्स था या पीटीआई की तरफ से जो भी मामला थे, जो भी लोग शामिल थे, आल्दो ये जो कांटेक्ट वाली मैं बात कर रहा हूँ इसको पीटीआई डिनाई करती है। वो कहती है कि हमने नहीं कांटेक्ट किया, राब्ता उस साइड से हुआ था। लेकिन ओवरऑल ये मसला था। और आज फिर इस तरह की भी बात हुई कि अगर इमरान खान साहब ये बात नहीं मानते और आगे चल के अगर हम डायलॉग की तरफ जाते हैं, ये हुकूमत की तरफ से कहा गया, तो फिर आप संजानी में ही जलसा करके आए, जलसा करें और फिर उसी दिन डिस्पर्स होकर वापस चले जाएं। ये जो धरने वरने की बात है या डी चौक में आने की बात है, ये हमें कबूल नहीं हो सकती, इसको हम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर ये हुआ कि ये चीज़ वो है जो कि अभी तक इमरान खान साहब से कम्युनिकेट नहीं हुई। अब ये देखना है कि क्या इसके ऊपर कल ये जो पीटीआई के लोग हैं ये इमरान खान साहब से मिल सकते हैं, इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन अदरवाइज जो ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड था डायलॉग के लिए कि जी ये जो बैकग्राउंड में जो बातचीत हो रही है ताकि ये लीड करे एक बाकायदा डायलॉग, फॉर्मल डायलॉग की तरफ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, तो वो काम नहीं हो सका। मगर ऐसा लगता है जैसे इमरान खान साहब भी कहीं ना कहीं कल खुश थे जब उन्होंने रिपोर्टर से बात की। तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा हैं वो बाकायदा इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी कि जैसे वाकई इमरान खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता हमवार हो सकता है। ये हुकूमत ने उम्मीद दिलाई थी क्योंकि हुकूमत तो साफ इनकारी है, या खुद ही उम्मीद पैदा हो गई थी पीटीआई में कि हुकूमत पे इतना प्रेशर आ गया? देखें, एक तो बात ये है कि जो भी इनकार किया जा रहा है ना, तो आपको पता है कि बैकग्राउंड में जो कि डिस्कशंस हो रही थी इनफॉर्मल, तो वो तो फॉर्मली तो नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से जो बात कही गई थी, जो मेरी इतलात हैं, वो यही वाली बात की गई थी कि इमीडिएटली आप नई बात हम नहीं कर सकते, ये जुमे वाली बात, जिस तरह के जुमे तक इमरान खान साहब की रहाई। लेकिन इन द कमिंग फ्यू वीक्स, ये यानी कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में ये है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमरान खान साहब के अब जिस तरह
طرح کل تھا کہ کل ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ان کے خلاف اور باقی کوئی کیس نہیں تھا، لیکن اگر گرفتاری نہ ڈالی جاتی تو میرٹ کے اوپر ظاہر ہے وہ رہا ہو سکتے تھے، تو اس طرح کا رستہ مطلب نکل سکتا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو اوور آل سارے اس وقت جو حالات ہیں، جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں، اور بیسیکلی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی کہ بیسیکلی یہ کنفرنٹیشن ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور اس میں جو ایک ڈفرنس ہے، جو ایک اختلاف پایا جاتا ہے عمران خان صاحب اور ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں، ظاہر ہے جو کہ پبلکلی وہ بات نہیں کریں گے، لیکن وہ یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں فوج کے اوپر بھی اور فوج کی ٹاپ کمانڈ کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ ان کا جو بھی پروٹیسٹ کا طریقہ ہوتا ہے اور یا جو بھی وہ کرتے ہیں تو اس کا ٹارگٹ پاکستان کی معیشت ہوتی ہے. یہ دو وہ سینسٹیو ایریاز ہیں کہ جن کے اوپر اگر عمران خان صاحب تھوڑا سا سافٹنگ کی طرف جاتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر احتیاط کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے لیے ایک سپیس بن سکتی ہے. لیکن سپیس بنے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت جو سسٹم ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آرمی چیف ہیں، اس وقت جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں، ڈسپائٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بھی کمپلینٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این اور پرائم منسٹر، ان تینوں کے درمیان زبردست قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، زبردست قسم کی ایک جو کیمسٹری ہے ڈیولپ ہو چکی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے. سو ایسا نہیں ہوگا کہ ریلیف کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آ جائیں گے، یا جو بھی یہ چیزیں ساری ہیں جو اس وقت ہیں وہ ہمیں ریورس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بہت شکریہ انصار بھائی صاحب، تفصیلات بتا رہے تھے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے آج ایک بڑا بیان دیا ہے، ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بشرا بی بی کا سعودی عرب پر جو بڑا الزام سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام لیا. اس حوالے سے ذرائع سے جنرل باجوہ کا موقف سامنے آ گیا ہے، وہ موقف ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ عمران خان کی حکومت گرنے کے حوالے سے، سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے کیا الزام بشرا بی بی کی طرف سے لگایا گیا ہے، وہ ایک دفعہ پھر دیکھیے. خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ، یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں. بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں. انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. بڑا الزام بشرا بی بی کی طرف سے لگایا گیا ہے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب موجود ہیں. صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے ذرائع سے موقف معلوم کیا ہے، کیا موقف ہے اس حوالے سے جنرل باجوہ کا؟ دیکھیں میری جنرل باجوہ سے تو ظاہر ہے بات نہیں ہو سکی، لیکن ان کے جو قریبی ذرائع ہیں اور جن کے اوپر بالکل میں 100% ٹرسٹ کر سکتا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ نے یہ بات کی، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی خطرناک بات ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایبسلیوٹلی انٹرو، ٹوٹل جھوٹ ہے یہ، اور جھوٹ کے علاوہ یہ کوئی بھی اس قسم کی اور دوسری بات نہیں. پھر انہوں نے یہ والی بات کی کہ جو ذرائع ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ جا کے میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو بات کی گئی ہے بالکل مکمل طور کے اوپر جھوٹ ہے. نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ یہ جب ننگے پاؤں والی بات کی گئی کہ جی ہم کس طرح سے مدینہ منورہ کی جو بات کی گئی کہ اس کے بعد یہ لوگ گئے، اس کے بعد ان کو جو تحائف ملے، جو
ہار وغیرہ اور پھر جو گھڑیاں وغیرہ، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی وہ بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے مدینہ میں جا کے کی تھی، تو وہ شادی بھی اس کے بعد ہوئی تھی. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے چونکہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یہ جو الزام لگایا وہ سعودی عربیہ کے اوپر لگایا، انہوں نے اپنے اداروں کی، انٹیلیجنس اداروں کی بات کی ہوگی، وہ یا آئی بی ہوگی، وہ یا آئی ایس آئی ہوگی. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو میری سورس سے بات ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک ریئیکشن آئے گا، مطلب ہے کہ رسپانس آئے گا، ایک فارمل رسپانس. وہ فوج سے بھی آ سکتا ہے، ایس پی آر سے بھی آ سکتا ہے، اور فورن آفس سے بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی رسپانس اس کے اوپر آ سکتا ہے، بیکاز یہ بہت ہی سیریس قسم کا الزام انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر لگایا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک بہت ہی سینئر پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے بات ہوئی اور ہی از آلسو ویری اپسیٹ، اور وہ کہتا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان بی بی نے یہ کس قسم کی بات کر دی. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہر چیز کے اوپر پانی پھیر دیا، ان کے لفظ ہیں کہ انہوں نے تو ہر چیز کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیا. سو یہ جس قسم کا الزام لگایا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے مشاورت سے ہوا ہے، کس طرح سے انہوں نے یہ بات کر دی. سو اس کا ایک تو ٹوٹل ڈینائل فرام باجوہ صاحب کی طرف سے، بالکل کمپلیٹ ڈینائل، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، وہ جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے، وہ بہت اپسیٹ ہے اس کے اوپر. صاحب اور پہلے شیر افضل مروت صاحب نے ظاہر سعودی عرب پہ ایک الزام لگایا تھا، بعد میں پارٹی کے اندر بڑا ڈیبیٹ ہوئی، عمران خان صاحب نے اپنے آپ کا فاصلہ اختیار کیا ان کے بیان سے، اب اچانک بشرا بی بی نے یہ دے دیا. تو یہ کیا پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے، عمران خان صاحب کے اندر سوچ پائی جاتی ہے؟ انہوں نے یہ بیان دے دیا مگر بغیر ڈیبیٹ کے، بغیر ڈسکشن کے دے دیا، جس کو پارٹی کے لیے شیر افضل مروت کے بیان سے تو جان چھڑانا آسان تھا، ان کے بیان سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی سیریس بات کر دی ہے، اور پھر آئی ڈونٹ نو عمران خان صاحب سے انہوں نے یہ مشورہ کیا ہوگا کہ نہیں، یا عمران خان کی مشاورت سے. اور میرا آپ کو بتاؤں کہ ظاہر عمران خان صاحب بھی بہت سی لوز باتیں کرتے رہے ہیں، بہت کچھ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں، بیکاز ان کو بھی سینسٹیوٹیز، بیکاز اس میں جو یہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ ایک پولیٹیشین ہے، وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاور میں آئیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ بنائیں. تو اب اگر وہ فرض کریں کہ سعودی عربیہ کے متعلق وہ اس قسم کی انتہائی ایک متنازع اور ارسپانسبل بات کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر شاید عمران خان صاحب کے بھی کوئی رسپانس، میرا نہیں خیال کہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی طرف سے کوئی انڈورسمنٹ آ سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے سنبھال پائے گی پارٹی، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ سنبھال پائے گی، بیکاز جس کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور پھر نہ صرف وہی والی بات کہ سعودی عرب کی بات کی اپنی کہ باجوہ صاحب اور ان کی وائف نے کسی سے بات کی، بلکہ اپنے اداروں کی بات کی. اب وہی والی بات دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ ادارے، کیا آئی ایس آئی نے ان کو یہ بات بتائی، کیا انٹیلیجنس بیورو نے ان کو بات بتائی، کیا ملٹری انٹیلیجنس نے بات بتائی، یا سب کچھ جھوٹ ہے اور یہ خود سے کہانی بنا دی گئی ہے؟ یہ چیزیں سامنے اب آئیں گی اور یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی. بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات آپ نے سنی. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آرمی چیف نے ایپیکس کمیٹی میں کیا ایسی اہم بات کی تھی، وہ معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ مشورہ میں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب ظاہر ہے 2 دن میں اگر 2 ملاقاتیں ہو جائیں لیمن گنڈا پور صاحب کی اور گوہر خان صاحب کی، تو وہ حکومت کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی ہیں، مگر اچانک اب سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب خود رپورٹرز کو بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کا پیغام ہی لے کے آئے تھے. اگر مجھے رہا کر دیا جاتا تو ایک بات ہوتی، مگر یہ پھر وہ یہی تاثر دے رہے ہیں کہ انہیں پھر بیوقوف بنایا جا رہا ہے جیسے ماضی میں بنایا گیا تھا. کیا وجہ ہے کہ حکومت نے ان کی گرفتاری ڈالی؟ یہ کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہو سکتی تھی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ مرحلہ جو ہے، جب کہ جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے ایک دفعہ پھر پنجاب پہ اور اس پہ کیپٹل پہ حملہ آور ہو رہی ہے، کہ کسی کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی حکومت ریلیف دے گی. یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی خام خیالی ہے کہ ایک طرف جو ہے یہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے اس قسم کی رہائی لیں، تو یہ تو آئی تھنک الٹیمیٹلی یہ حکومت کی یہ کمزوری جو ہے وہ اتنی زبردست ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ اس سے ریکوری بڑی مشکل ہو جائے گی. کہ ہم گن پوائنٹ نہ ہوتا نا، اور کسی کیس میں گرفتار نہیں، اگر عدالت نے ضمانت دی تھی، آپ کے پاس عدالت کی طرف سے ضمانت کا ایک موقع تھا تو آپ کر دیتے. یا پھر حکومت کو ویسے ہی پتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ تو کیا کہ اگر یہ رہا ہو گئے تو ویسے ہی آپ اسٹیبل نہیں ہو پائے گا، اس لیے رہا نہیں ہونے دینا اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو.
نہیں یہ بات نہیں ہے فی الحال تو وہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہے نا. فی الحال تو یہ 24 نومبر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کا جو سلسلہ جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے اس کو کامیاب کرنے کا بناتے. اس وقت تو کوئی اس کی کامیابی کی دور دور تک کوئی سبیل جو ہے یا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ یہ قطعی طور پہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا. تو وائی شوڈ حکومت do something which is harmful politically and otherwise also. ملک کا جو نظم و نسق ہے وہ درم برم ہو جائے. آپ دیکھیں آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں, کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں. یہ لوگ تو پناہ دی ہوئی ہے ان کو, جو لوگ جو ہے جو شہید کر رہے ہیں اس وقت ہمارے فوجی اور ہمارے دوسرے جو ہیں ان کو پناہ دی ہوئی ہے. انہوں نے کبھی کھل کے ان کی مذمت بھی نہیں کی. اور انہی کے صوبے میں زیادہ ساری ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اس طرح ایفیکٹو کنٹرول نہیں کر پا رہے جس طرح باقی صوبے جو ہے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ بارڈر کے ہیں, ان میں آبادی بھی یہ عام بات ہے, مگر اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے لاجیکلی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کیوں رہا کرتی, کیا معاملہ ہوتا, مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو امید پیدا ہوئی, تحریک انصاف کو امید پیدا ہوئی اور ان کو 2 دن کے لیے مذاکرات ان سے کرنے کے لیے جانے دیا گیا. کیا پھر بیوقوف بنایا جا رہا تھا لیمن گنڈا پور صاحب کے اور گور خان صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کو, تاکہ وہ احتجاج کی کال سے پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں, حکومت قطعی طور پہ میں آپ کو بالکل وثوق کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت نے کسی سٹیج کے اوپر گور خان صاحب کو, گنڈا پور خان صاحب کو قطعی طور پہ کوئی دلاسا نہیں دیا تھا کہ آپ اپنے جا کے لیڈر کو یہ بتائیں کہ اس کو رہا کیا جا رہا ہے. یہ اپنی طرف سے اس کو جو ہے کوئی بول بچن لگا رہے تھے تو وہ اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن حکومت کی طرف سے قطعی نہیں طور پہ جو ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو شاہزیب پرسوں جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں, سارے ٹاپکس پہ کھل کے باتیں ہوئی ہیں, تو یہ بات وہاں پہ سامنے آ جاتی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یا جو گنڈا پور وغیرہ نے جا کے وہاں کہا, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا, یا عمران خان صاحب جو ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو میرا خیال ہے کہ بڑی غلط ایکسپیکٹیشنز تھی. اس قسم کی کوئی موو جو ہے حکومت کرنے کی نہ سوچ رہی تھی, اور نہ انہوں نے گور صاحب کو, خان صاحب کو, بیرسٹر صاحب کو اور گنڈا پور صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو اس قسم کا کوئی دلاسا دینے کے لیے نہیں کہا تھا. اگر انہوں نے خود کہا ہے یا بانی پی ٹی آئی خود ایک اپنی ذہن میں ایک اختراع کر لی ہے انہوں نے کہ میں رہا ہو رہا ہوں, تو میرا نہیں خیال اپنے اس پہ دور حکومت پہ نظر ڈالے نا کہ بینچ ٹوٹ جاتے تھے جب ضمانت کی تاریخ آتی تھی, نئے بینچ بناتے, پھر کو مہینہ لگ جاتا تھا, پھر بینچ ٹوٹ جاتا تھا, پھر نیا بینچ بنتا تھا. اور جو عدلیہ نے کمال دکھائے ان کے زمانے کے اندر, وہ ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں تھے. انگیجمنٹ کس لیول کی ہے پھر, انگیجمنٹ کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں, مذاکرات کر کے کوئی آگے بڑھنے کے, آپ کو کس نے کہا شاہزیب, آپ کو کس نے کہا کہ انگیجمنٹ ہے؟ کسی نے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے خود نے رپورٹر سے کہا, اور دوسرا اگر انگیجمنٹ نہیں ہے تو کس نے 2 دن کے لیے کوئی انگیجمنٹ یا ڈس انگیجمنٹ یا کوئی انگیجمنٹ کر رہا ہے, کوئی نئی انگیجمنٹ کر رہا ہے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور سب تو کل بھی جانے دیا, اور آج تو پھر ملاقات کا دن بھی نہیں تھا, 2 دن کیسے جانے دیا؟ But that traffic of گنڈا پور اینڈ گور صاحب کا آنی جانی جو ہے وہ اس طرح تو انٹرپریٹ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اگر انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے اس کو اس سے جو ہے اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے تو ان کا قصور ہے. ہم نے تو کسی سے خدا نخواستہ کوئی جھوٹا دلاسا دینے کی کوئی ہم نے ضرورت نہیں ہے, اور نہ دینا چاہیے, ویسے بھی نہیں دینا چاہیے. بس اب تو پھر اس صورت میں اب تو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا, تو حکومت کے پاس ایک قانونی جواز بھی موجود ہے. ہوگا کیا 24 نومبر کو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے, تو کیا ہوگا؟
دیکھیں میں پھر وہی بات اپنی دہراؤں گا کہ یہ لوگ جو ہے اگر ہمیں بلیک میل کر کے حکومت جو فیڈرل حکومت پہ یا پنجاب حکومت پہ حملہ کر کے اپنی شرطیں منوانا چاہتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ یرغمال بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، فیڈرل حکومت کو، وفاق کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، تو وی ریفیوز ٹو کم ٹو دیئر پریشر. ٹھیک ہے، ویل فیس دا سچویشن، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. ویسے مگر جو انگیجمنٹ ہے، حکومت تو خود کہتی ہے نا ہم تو ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی انگیجمنٹ ہے ہی نہیں کہ کم از کم کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ آپ کنپٹی پہ پستول رکھ کے تو مذاکرات نہیں نہ کر سکتے کہ ہم لا رہے ہیں مذاکرات ہم سے کریں، ہم لا رہے ہیں لشکر لا رہے ہیں، نہیں تو ہم حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ پرانے زمانے میں شہر کی فصیلوں کے باہر آ کے لشکر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ کہتے تھے یہ سرنڈر کرو، گیٹ کھولو فصیلوں کے، نہیں تو ہم جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. مگر خواجہ صاحب عام طور پر اگر تھریٹ بڑا ہو، پستول پر کنپٹی پر رکھی ہو تو پھر مذاکرات ہو جاتے ہیں. اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں ہے کوئی، آپ کو لگ رہا ہے 24 نومبر کو کوئی اتنا بڑا تھریٹ ہے ہی نہیں ان کا، تو وہ جو کنپٹی پر پستول ہے اس کا خوف نہیں ہے حکومت کو؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے، اسی سے جو اوپر والے سے خوف ہونا چاہیے، باقی ان لوگوں سے کیا خوف ہونا ہے. ان کو ہم نے 4 سال فیس کیا ہے نا، اور اس کے بعد ان کے حالات دیکھے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ جو ہے چلنے کو تیار نہیں ہے. آپ بتائیں نا، 2 جو حملے کیے ہیں ان میں سوائے صوبہ خیبر پختونخوا کے جو ان کے سرکاری ملازمین، ٹیچرز، پولیس سفید لباس میں یا ورکرز بھی موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کون آیا ہے وہاں پہ؟ ان کے اپنے لیڈرز نہیں آئے وہاں پہ، جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ نہیں ان کے آئے جو ہیں. تو یہ ایک ڈسرپٹیو ایکٹیویٹی تو ہو سکتی ہے، وہ تھوڑے بندوں سے بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بندے کو ضرورت نہیں ہوتی ڈسرپٹیو ایکٹیویٹی کی. تو پھر ڈسرپٹیو ایکٹیویٹی کی میرا خیال ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ویسے مگر اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک الگ اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے، ملٹیپل پوائنٹ سے انٹری کی کوشش، ملٹیپل پوائنٹ سے نکلنے کی کوشش، نہ کہ ایک ہی راستے سے نکلیں اور بہت سارے قافلے ہوں. ڈو اور ڈائی بنا دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ سب لوگ لے کر آئیں، تو تعداد بھی زیادہ ہوگی، اس کے علاوہ اسٹریٹجی بھی تبدیل ہوگی. دیکھیں یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں، پھر یہ سارا انویژن ہے نا، پھر یہ تو حملہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ لفظ میں ٹھیک استعمال کر رہا ہوں کہ یہ انویژن ہے. وہ انہوں نے گنڈا پور صاحب نے پچھلی دفعہ جو ہے ریکی کر لی ہوئی ہے نا، پہاڑوں کے اوپر سے جا کے جو ہے 12 ضلع پھر کے کہ کہاں سے آنا ہے کہاں سے جانا ہے، خود انہوں نے سارا کچھ کر لیا ہے. تو اب اس سارے راستوں کو جو انہوں نے ڈسکور کیے تھے ان کو اپنی اسٹریٹجی میں استعمال کر رہے ہیں. لیٹس سی، اللہ خیر کرے گا، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. مگر کہیں پہ اگر وائلنس ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا ہے، تو حکومت وائلنس بھی اوائڈ کرے اور یہ احتجاج آپ کے لیے کوئی پریشر کا باعث بھی نہ بنے. اس کی اسٹریٹجی ہے یا پھر ٹھیک ہے بائی فورس ہی نمٹا جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں، فورس تو ہم جو ہے نہ پہلے ہم نے اپلائی کی، نہ دونوں دفعہ ہم نے فورس کہیں پہ اپلائی نہیں کی، بلکہ ایک پولیس کا جو ہے صفائی جو ہے پنجاب پولیس کا شہید ہوا. یہ بالکل ایک ریکارڈڈ بات ہے. کوئی بندہ جو ہے آنسو گیس وغیرہ چلی لیکن کسی کو کوئی مارا پیٹا نہ گیا، کوئی فائرنگ نہیں کی گئی، کسی کو کوئی زخمی نہیں ہوا پی ٹی آئی کا ورکر. کسی قسم کا اس قسم کا وائلنس ان کے اگینسٹ نہیں استعمال کیا گیا، ان کو آنے دیا گیا. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال جو ہے پرسوں ایپیکس کمیٹی میں دی گئی، کیونکہ گنڈا پور صاحب نے کمپلین کیا کہ یہ ہمیں جلسہ نہیں کیا کرنے دیا گیا، دینے کی اجازت نہیں ملتی ہمیں جو ہے، یا ہمیں دیا نہیں جاتا، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ جب وہ وائلنس نہیں استعمال کر رہے تھے، وائلنٹ نہیں تھے، بانی پی ٹی آئی نے اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے وہ ان کو ہر چیز کرنے کی اجازت دی گئی ہے. انہوں نے سارے پنجاب میں جلسے کیے، پختونخوا میں جلسے کیے، بلکہ وہ جلسے میں وزیر آباد تھے جس وقت وہ ایک حادثہ ہوا، وہ وزیر آباد میں تھے اس وقت. اس کے بعد ان کے گھر کے باہر جو کچھ ہوتا رہا، جس قسم کا وائلنس وہاں پہ استعمال ہوا، وہ ساری اجازت دی گئی ان کو.
لیکن اب یہ ملک چلنا بھی تو ہے. وی ہیو ٹو ڈکلیئر سم سارٹ آف کوئی اس قسم کا الٹیمیٹم تو ہمیں دینا پڑے گا کہ بھائی یہ اب یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا, یا اب یہ بارے میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے کوئی وائلنس شروع کرتے ہیں یا کوئی جلوس لے کے آ جائیں گے یا کوئی حملہ آور ہوں وفاق کے اوپر, ملک کے اوپر, اپنے اوپر حملہ آور ہوں اور منہ سے کہیں کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں, لشکر لے کے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بات ہوئی ہے وہاں پہ, تب اجازتیں کسی کو نہیں روکا گیا. یعنی کہ مری روڈ کے اوپر یعنی کہ جو آرمی چیف سے منسوب یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو پروٹیسٹ اور وائلنس کا فرق ہے وہ مجھے پتا ہے, اور جب تک آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو اجازت تھی, یہ وائلنس جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ بات درست ہے؟ جی درست ہے جی. اور اس کے جواب میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا, خاموش رہے. اور اس کے بعد بات آگے بڑھ گئی یا پھر بات اور بھی کی گئی؟ نہیں دیکھیں شاید اس طرح تو نہ کرو نا یار. گنڈا پور صاحب نے صرف 2 سیاسی باتیں کی تھی. ایک یہ جلسے والی بات کی تھی, دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ توشہ خانہ والا جو ہے نا وہ تو سب نے لیا ہوا ہے, اگر میرے لیڈر نے لے لیا تو کیا فرق پڑ گیا, اس کو قید کر دیا ہے, باقی لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کی چیزیں لی ہوئی ہیں. فرق یہ ہے کہ توشہ خانہ کی واقعی چیزیں لی ہوئی ہیں, میں نے بھی لی ہوئی ہیں, بالکل میرا نام موجود ہے, ڈکلیئرڈ ہے, سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, میرے ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ ہے. تو لی ہوئی ہیں نا چیزیں, لیکن اس سے کاروبار نہیں کیا کہ مجھے اگر گھڑی ملی ہے, اگر کوئی گھڑی ملی ہے مجھے, یہ تو میں نے خود لی ہوئی ہے, پرانی لی ہوئی ہے, سیکنڈ ہینڈ جو ہے وہ گھڑی لی ہے, تو میں نے پہلے اس کو بیچا ہے, اس سے پیسے وصول کیے, اس سے آدھے توشہ خانہ میں جمع کرائے یا کوارٹر جمع کرائے توشہ خانہ میں, اب باقی جیب میں ڈال دی پیسے. کاروبار کسی نے نہیں کیا, پہلے ہوا ہے. یہ کوئی بات, یہ ایک لمبی لسٹ ہے, دہائیوں کی لسٹ ہے جس میں لوگوں کے نام موجود ہیں. یہ جواب بھی دیا گیا تھا انہیں گنڈا پور صاحب کو, یا بس انہوں نے بات کر دی اور اپنی پھر آگے بات نہیں ہوئی تھی؟ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بات بھی کیا وہاں کہی گئی کہ بھئی کاروبار کسی نے نہیں کیا, لیے گفٹ کافی لوگوں نے؟ یہ نہیں کہ ان کو اتنا تو نہیں ان کو امبیرس کرنا تھا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.